अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बे नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कोट राधा किशन के इलाके में एक औरत की सर कुचली लाश उसके घर से मिलती है और किसी को कुछ पता नहीं होता कि उस औरत को कौन शख्स कत्ल करके गया और इतना बेरहमी से उसका सर भी कुचल दिया गया। 7 महीने बाद जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जाता है तो असल हकायक सामने आते हैं कि एक शख्स जिसके साथ उस औरत के मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसी शख्स ने उस औरत को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसका सर पत्थर के साथ कुचल दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बे नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। एक औरत को बड़ी बेरहमी से उसका चेहरा कुचल कर मार दिया गया और उसके कातिल का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कौन शख्स है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है और उस औरत को कत्ल कर दिया। बहरहाल इस केस को ट्रेस किया है डीपीओ कसूर के अहकामात पर थाना कोट राधा किशन के एसएचओ स्कलैन बुखारी साहब ने। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला क्या था और इस औरत को क्यों कत्ल किया गया और वो जो कातिल है वो कौन था। जी स्कलैन साहब बताइएगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। ये 16 मई की बात है। एक 15 की कॉल चलती है कि एक घर में डेड बॉडी पड़ी है और औरत का सर कुचला हुआ है। फौरी तौर पे जो कंसर्निंग चौकी इंचार्ज मौके पे जाता है, वापसी बताता है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, सर कुचला हुआ है और नामालूम कातिल जो है वो कत्ल करके चले गए हैं। ये सारी हमारे लिए बड़ी स्टनिंग थी कि नामालूम जो मर्डर होता है वो हमारे लिए हमेशा एक टास्क होता है, चैलेंज होता है। इसके लिए तमाम कोशिशें की गई लेकिन वो क्लूलेस था। मौके पे क्राइम सीन की टीमें आई, मौके पे पीएफएससी की टीमें आई, वो सारे जितने वहाँ से शवाहद इकट्ठे कर सकते थे वो हमने किए वहाँ से। लेकिन उन शवाहद में से कोई भी ऐसा हमें एविडेंस नहीं मिला जिससे उसके को फिंगरप्रिंट्स आ सकें, उसके फुटप्रिंट आ सकें। वो इंतहाई शातिर चालाक किस्म का बंदा था कि जिसने वो पत्थर जिससे उसका सर कुचला उसको भी जब पकड़ा तो वो ग्लव्स पहन के पकड़ा। अच्छा। उस पे भी उसके फिंगरप्रिंट नहीं थे। लेकिन ये था कि मौके पे हमें वो पत्थर मिल गया और जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो बीबी का मोबाइल था वो नहीं वहाँ से मिला। हमारे लिए ये सबसे अहम एविडेंस था कि ये इसका मतलब मोबाइल जिसके पास होगा वही कातिल होगा हमारा। ये हमें जो सबसे पहला जो क्लू था वो यही था। बस इसी पे हमने वर्किंग करनी शुरू कर दी। सारे इलाके को सर्च किया, उनके जो पड़ोस में थे, नेबर्स में थे, वो सब को सर्च किया। उसका जो हस्बैंड था वो फैसलाबाद में काम करता है। उस औरत का कितने अरसा तक ट्रेस नहीं हुआ कत्ल? ये अबाउट कोई 7 मंथ्स। 7 महीने तक कातिल का नहीं पता चला। अच्छा, आप लोग इंटेरोगेट करते रहे फिर क्या मामला था? चले फिर हमने वहाँ पे जियो फेंसिंग स्टार्ट करवा दी। जियो फेंसिंग में हमने रिपीट करके हमने नंबर को फ़िल्टर करते रहे। एक जो नंबर हमारे पास आया, चूँकि वो वहाँ पे भी मौजूद था और उसकी उस मरने वाली खातून के साथ कालें भी थी। ये हमारे लिए था एक स्टर्निंग पॉइंट के हाँ चेक कर सकते हैं कि उस बीबी को के जितने भी क्लोज कलर हमने चेक किए वो कोई 15 से 20 लोग ऐसे थे जो इसके बीबी के बहुत ही क्लोज थे, जो इसके रिश्तेदार भी नहीं थे, रिलेटिव्स भी नहीं थे, लेकिन बीबी के उनके साथ रवाबत थे। तो पहले तो सबको ला के इंटरोगेट किया गया। 15 से 20 लोग थे 15 से 20 लोग ताल्लुकात थे उस औरत से। ला के सबको इंटरोगेट किया गया कि हो सकता है इनमें से कोई हो। वो सारी इंटरोगेशन करते रहे लेकिन जो ना कोई क्लू ना मिला। इन द एंड हमें जब इस नंबर पे डाउट हुआ, इस नंबर की हमने डिटेल ली, तो ये नंबर रात स्टे इसका उधर ही होता है। भेल गाँव है, रोसा भेल हमारे इलाके का, वहीं पे इसका स्टे होता है। और जिस वक्त बीबी का मर्डर होता है ना, उस वक्त इसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है इस नंबर की। अच्छा। और ये नंबर जाके फिर कोई 1-1.5 घंटे तक ये राजा जंग कस्बा है ज़िला कसूर का, वहाँ पे जाके ये नंबर बंद होता है और 2 दिन बंद होता है। 2 दिन के बाद फिर ये दोबारा से ऑन होता है। जिससे हमें कुछ डाउट क्रिएट हुआ कि हो सकता है कि ये भी हो, क्योंकि पहले हम पता है 20 लोगों को ऐसे ही डाउट्स में और ऐसे ही मोबाइल CDRs की वजह से हम इंटरोगेट कर चुके थे और हमें ये ज़्यादा तो ये था नहीं कि फ्रूटफुल होगा, लेकिन फिर भी हमने एहतियातन उसको जब लेके आए, पहले तो ये नहीं माना, लेकिन फिर जब हमने थोड़ा सा इसको इंटरोगेट किया
اس نے پھر تمام چیزیں بتا دی کہ کیسے کیسے اس نے مارا, کیوں مارا. اور سیکنڈلی پھر ہم نے اس سے موبائل کا پوچھا تو موبائل اس نے کہا جی میں نے اپنے گھر میں بند کر کے بکسے کے اندر رکھا ہوا ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے ناظرین کہ قتل یا کوئی بھی جرم وہ چھپتا نہیں ہے. ایٹ دا اسپاٹ کبھی کوئی قاتل ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ جرم کر کے بچ جائے گا, وقتی طور پر وہ بچ جاتا ہے, لیکن کبھی نہ کبھی اس کا کیا ہوا ظلم, اس کا کیا ہوا جرم سامنے ضرور آتا ہے. کچھ ایسا ہی اس کیس میں بھی ہوا, جیسا کہ ایس ایچ او صاحب نے بتا دیا, اسکلین صاحب نے, کہ مین جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ کچھ مبینہ طور پر اور لوگوں کے ساتھ بھی اس عورت کے روابط تھے, تعلقات تھے. انہی میں سے ایک یہ شخص بھی تھا, اور 7 مہینے تک اس کیس کا کوئی عطا پتہ یا اس کا کوئی سلوشن نہیں ہو سکا. لیکن ایٹ دا اینڈ اصل جو قاتل تک پولیس پہنچی ہے. یہ جو بندہ ہے, جو شخص ہے جس نے موبائل بھی برآمد کرا دیا, اس عورت کے پاس اس کو ملنے بھی آتا تھا, اس وجہ اس نے کیا بتائی ہے کہ کیوں, کیا وجہ تھی؟ کیا یہ اس کا رشتہ دار تھا یا ویسے کوئی معاملہ چل رہا تھا؟ یہ بندہ بیسیکلی کام کرتا تھا فرنیچر کا, بڑھئی تھا, یہ مستری تھا. وہ مختلف جگہوں پہ جا کے یہ پھیڑی لگا کے نا وہ اس کا کام کرتا تھا فرنیچر کا. جہاں سے کوئی آرڈر مل گیا وہاں پہ, یہ جب روسا بھیل گیا وہاں پہ اس نے کام شام بی بی کا کیا, وہاں سے بی بی کے ساتھ اس کے روابط بن گئے, اور فریکوینٹلی اس کا بی بی کی طرف آنا جانا سٹارٹ ہو گیا. کہ گھر میں جا کے گھر کے کام شام کیا, گھر کے کام شام کیے, وہاں سے ان کے آپس میں تعلقات. جی, پھر اس کا وہاں پہ آنا جانا بن گیا بی بی کی طرف. اور سم ٹائم اسٹے بھی اسی کی طرف کر لیتا تھا, کیونکہ جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ تو تھا ادھر فیصل آباد میں جاب کرتا تھا. تو ایسے ہی پھر جب روابط بن گیا تو ان کا آپس میں کوئی وعدہ وعید ہوا ہوگا کہ میں تم سے شادی, بقول اس مرڈر پہ, اس قاتل کی سٹیٹمنٹ بھی یہی تھی کہ مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے نا آپ سے شادی کر لوں گی, میں تمام اپنے کام چھوڑ دوں گی, ڈیورس لے لوں گی. اس عورت کے حوالے سے اس نے کیا بتایا تھا, کون تھی, کیسے, اتنا غصہ کیوں آ گیا اس کو کہ اس نے مار ہی ڈالا اس کو؟ اور جس دن اس عورت کا مرڈر ہوتا ہے اس سے 1 رات پہلے یہ ان کی طرف آتا ہے, اس عورت کی طرف, رات وہیں پہ اسٹے کرتا ہے. اور ساری رات ان کا بحث اسی بات پہ چلتا رہتا ہے, شادی کے معاملے پہ. وہ شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, وہ شادی کرنا چاہتا تھا. اور یہ بھی اس کو ڈیمانڈ کیا کر رہا تھا اس عورت سے کہ مثلا تم دوسرے لوگوں سے معاملات ختم کر دو؟ بس یہی کہ وہ ڈیورس لے لے اپنے میاں سے اور اس کے ساتھ وہ شادی کر لے. اچھا, تو پھر بات بگڑی کیسے؟ وہ بی بی نے کچھ اس میں جو بھی اس میں تھا, کوئی فارمیلٹیز تھیں, کوئی ہیزیٹیشن تھی, اس نے ہیزیٹیشن کی. اس نے کہا ابھی نہیں, اس نے کہا ابھی نہیں کرتے, تم نے کوئی 2 سال گزار دیے ہیں, اب تو اس کو جو ہے نا فائنل کر دیں. اسی بات پہ بحث میں ویسا ہوا. وہ کہتا ہے بی بی نے مجھے دھکا دیا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. مجھے جب دھکا دیا مجھے غصہ آ گیا, پھر وہاں پہ جو پتھر پڑا تھا وہ میں نے اس کے سر پہ مار دی اور قتل کر دیا. ڈیڈ باڈی کی کیا حالت تھی, کیا سچویشن تھی؟ اور جو اس کا موبائل تھا کہتا وہ میں نے پکڑا اور اپنے پاکٹ میں ڈال لیا کہ یہ نہ ہو کہ موبائل پہ میری کالیں ہیں, میسیجز ہیں, یہ میں پکڑا نہ جاؤں. اس موبائل کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا. اور جب ہم گئے تو ڈیڈ باڈی کی حالت تو بڑی گفتگو تھی, کیونکہ سر کچلا ہوا تھا اور اوور بلیڈ ہو چکی تھی. اسی وجہ سے, اوور بلیڈ کی وجہ سے, اور جو ہیڈ انجری تھی اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. ناظرین, اسکلین صاحب نے جیسے کہ ساری ڈیٹیلز ہمیں بتا دی ہیں, اور معاملہ جو سامنے آیا ابھی تک, جو معاملات, حالات اور جو انویسٹیگیشن چیزیں لگ رہی ہیں وہ یہی تھا کہ اس شخص کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ طلاق لے لے اپنے شوہر سے اور پھر اس شخص سے شادی کر لے. اس کا آنا جانا تھا اس کی شوہر کی غیر موجودگی میں اس عورت کے پاس. جی, وہ 2 سال سے اس کا آنا جانا تھا, اور جو کال ڈیٹیلز بتاتے ہیں اس کے مطابق 2 سال سے وہ ادھر آ جا رہا تھا. خود بھی یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ 2 سال سے آ جا رہا تھا. اور یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس کے تعلقات کرتا ہے, وہ کہتا ہے 1 سال سے ہمارے تعلقات جو ہے ڈیولپ ہو چکے تھے, اور 1 سال سے ہی وہ مجھے لنک آن کرتی جا رہی تھی کہ شادی کے لیے کہ آج کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, اور ایسے ہی اس نے 2 سال گزار دیے ہیں. اور اب جب میں نے اس کو انسسٹ کیا تو اس نے مجھے دھکا دیا, کہا یہاں سے نکل جاؤ. اسی تیش میں آ کے پھر میں نے مارا. کیس کا مدعی اس کیس کا کون بنا؟ اس کیس کا مدعی اس کا ہسبینڈ ہے, وہ بنا ہے. اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کا یہی کہنا ہے کہ
جو اس نے FI میں تحریر لکھوا دی ہے، ظاہر تحریر سے تو پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن یہی کہہ رہے کہ بے گناہ تھی، بے گناہ کو گنہگار نے قتل کر دیا، بات بھی ایسی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جس گھر میں وہ خاتون رہتی تھی، عورت رہتی تھی، وہاں اس کے اپنے بچے کوئی اور ریلیٹیو نہیں ہوتا تھا یا وہ خود اکیلی تھی؟ بچوں کا پتہ چلا اس کے؟ نہیں، بچے اس کے نہیں تھے، بے اولاد تھی وہ، اور گھر کرائے کا تھا، اور کوئی وہاں پہ عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا، اکیلی وہاں پہ رہتی تھی وہ اکیلی رہتی تھی جی۔ ایویڈنس اتنا اسٹرانگ ہے، اس نے اور کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے؟ ایک ہی شخص کو قانوناً جو ہے وہ اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی؟ الحمدللہ ہم نے تمام جو ایویڈنسز ہیں وہ سارے صفحہ مثل پہ لے آئے ہیں، موبائل ہم نے برآمد کر لیا جو وہاں سے لے کے گیا تھا، مین ایویڈنس وہی تھا۔ سیکنڈلی جو جن لوگوں نے گھر سے نکلتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو اس کے چشمدید گواہان ہیں جنہوں نے دیکھا تھا اسے جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی، انہوں نے بھی اسے پہچان لیا۔ تو کس یہ رات رکا ہے؟ صبح مرڈر کیا اس نے، یہ رات کو ہی قتل کر چکا تھا عورت کو؟ نہیں، رات یہاں پہ رکا ہے، صبح اس نے 11 بجے ان کے آپس میں دوبارہ سے بحث مباحثہ ہوا ہے، اور 11:38-37 کے قریب اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی کے گھر میں مار کے سر کچل کے چلا گیا؟ ہاں، وہیں پہ سر کچل کے اس کا موبائل لے کے اور نکل گیا پھر وہاں سے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا سراسر ظلم ہے، جرم ہے، اور بس ایک گزارش ہے میرے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے، جرم بے نقاب میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے تمام ناظرین کو ہم اویئر کر سکیں، بتا سکیں کہ غلط معاملات میں، غلط تعلقات میں، غلط سوچ میں، غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت بڑے مسئلے میں پھنس سکتے ہیں، آپ اس طرح کی ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو اس حد تک معاملات چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے واپسی جو ہے وہ قطعی طور پر بھی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے محتاط رہیں، غلط رستے پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں اور اس طرح کے ایشوز میں آپ نہ پڑیں۔ جیسے اس شخص نے تیش میں آ کر یہ جو بھی معاملہ تھا، ایک تو پہلے تو غلط کیا اس نے کہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلقات بنا لیے، اور مبینہ طور پر اگر اس عورت کے حوالے سے کہا جائے اگر یہ درست کہہ رہا ہے یہ شخص، تو اس کو بھی، عورت کو بھی اپنے شوہر کا وفادار ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جو بھی معاملات ہیں، ہم اس جو دنیا میں نہیں ہیں ہم اس پہ تو الزام نہیں لگا سکتے، لیکن یہ ملزم کا بیان ہے، یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک ناحق جان اس شخص نے لی ہے، ایک عورت کو قتل کیا۔ عورت کے آشنا نے اس کے سر پر اینٹیں مار مار کر اسے مار ڈالا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انویسٹیگیشن آفیسر ارسلان، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا یہ سارا کیس جس میں ایک عورت کا سر کچلا گیا ہے، بڑی برہمی سے اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں انویسٹیگیشن میں؟ سر یہ اپنی نوعیت کا ایک ڈیفرنٹ کیس تھا، اور یہ کیٹیگری ہے بلائنڈ مرڈرز کی، جو کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے ہمیں ٹریس کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ہے، کب کیا ہے، اس کے پیچھے کاز کیا تھا۔ تو جب ہم نے اس کیس کو دیکھا تو اس کو ایک ڈکیتی کا رنگ دیا جا سکتا تھا، کیونکہ کچھ وہاں لوگوں نے بھی کہا تھا کہ 2-3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا لوٹنے کی کوشش کی، مزاحمت ہوئی، اور پھر مزاحمت کے دوران ہی جو ہے اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ تو لیکن اس کا اینگل ہم نے دیکھا پھر کہ اکیلی عورت تھی گھر پہ، سامان بھی کچھ ایسا نہیں گیا تھا، صرف اس لیڈیز کا موبائل جو تھا نا وہ موقع سے نہیں ہمیں ملا۔ اس پہ ہم نے جیو فینسنگ کروائی، ٹیکنیکل طریقے سے ہم اس پہ ورک کیا ہے، ہم نے اس کی CDRs لی لوگوں کو ہم نے 10-15 لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے، ان سے ہم نے جو ہے انٹیروگیٹ کیا ہے، لیکن ہم کسی لیڈ تک نہ پہنچ پائے۔ پھر ہم نے اس کی کلوزلی جو ہے نا دوبارہ سے اس کو فریشلی ایک نئے ویو سے ہم نے دیکھا اس کو، تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ملزم ہے راشد، اس کا لوکیشن جو ہے نا وہاں پہ آ رہی تھی روسا بحل میں، جبکہ یہ رہائشی تھا راجہ جنگ کا۔ اس کا اس وقت وہاں پہ موجود ہونا ہمیں کلو دے گیا۔ پھر ہم نے اس کی CDR کو ہم نے اسٹڈی کیا، تو اس کا وہاں پہ آنا اور وقوع کے ٹائم پر وہاں موجودگی اس کی، اور اس وقوع کے بعد واپس راجہ جنگ جانا، اس کی CDR نے ہمیں اس کے لیے گائیڈ کیا۔ جب ہم نے اس کو شام میں تفتیش کیا ہے تو اس نے جناب سیدھا کوئی جواب نہیں دیا ہمیں۔ اچھا، پھر ہم نے اس کی کالز اور اس کا سارا جو بیک گراؤنڈ تھا، اس کے ساتھ جو روابط تھے، ہم نے اس کو جانچنے کے لیے، اس کا ریلیشن معلوم کرنے کے لیے کہ کیوں یہ وہاں جاتا تھا یا اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، تو ہم نے اس کو جب اس کے سامنے ریکارڈ رکھا ہے تو اس نے جناب ہمیں پھر تھوڑا آہستہ آہستہ کھلنا ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں جی اس سے پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں اسے کالز کرتا تھا اور اس سے جو ہے نا شادی کے لیے خواہش مند تھا،
لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی. میرے اصرار پر اس نے کبھی پیار سے سمجھانا, کبھی اس نے مجھ سے لڑائی کرنی, لیکن جو ہے میں اس کا جو پرسو کرتا رہا اس کو نا. تعلق ان کا بن گیا ہوا تھا ویسے؟ تعلق دوستی کا تعلق تھا ان کا, لیکن شادی تک وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہیپیلی میرڈ تھی. لیکن ایک بندہ جو کسی کو پرسو کر رہا ہے تو پھر نرم گوشہ ایک تھوڑا سا بن گیا تھا ان کا, لیکن قتل کی وجہ بھی یہی بنی. ٹھیک ہے, مارا وہ کیسے ہمیں اس بعد نے میں اس کو؟ پتہ چلا. سر وہ کنواں کے دن یہ وہاں پہ گیا ہے, ان کی اسی بات پہ اس نے پھر اصرار کیا کہ میرے سے شادی کر لو, میرے سے شادی کر لو. اس نے انکار اس کا برقرار رہا. پھر ان کی طلاق کلامی ہوئی, اس نے اس کو دھکا دیا, یہ دروازے تک جو ہے باہر دروازے سے گرنے لگا. یہ اٹھا, اس نے دروازے کو دھکا دیا, اس کے سر پہ لگا, وہ گر گئی ہے نیچے. پھر اس نے وہاں ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی, اینٹ اٹھا کے اس کو ماری ہے. اس کے فرنٹ پہ بھی لگی ہے اور اس کی بیک پہ بھی جو ہے وہ بیک فرش پہ لگی ہے. تو وہ اس کی غلط جگہ پر لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہمیں بیسک کلو جو ہمیں اس کی مجرم ہونے کا یا جو ہمیں اشارہ دیتا ہے نا, وہ تھا کہ لیڈی مر گئی ہے, اس کا موبائل لیکن راجہ جنگ جاتا ہے وقوعے کے بعد. عورت کا موبائل جو ہے وہ راجہ جنگ جاتا ہے مرنے کے بعد. تو ہم نے اس چیز سے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پختہ کر لیا کہ راجہ جنگ موبائل کیسے جا سکتا ہے جب وقوعہ کے ٹائم موبائل وہاں پہ ہے, لیڈی وہاں پہ ہے, لیڈیز مر گئی ہے, موبائل راجہ جنگ چلا گیا. موبائل یہ راشد اپنے ساتھ لے کر گیا تھا موبائل. پھر اس چیز نے نا ہمیں ایک رستہ دکھا دیا. تو ہم نے اس کو جب شام میں تفتیش کیا تو اس نے ہمیں آہستہ آہستہ کھلتے کھلتے انٹیروگیشن میں بتایا کہ موبائل میں نے اپنا گھر رکھا ہوا اس کا. وہاں جا کر اس نے آف کر دیا تھا. پہلے ہمیں کہتا رہا کہ میرے سے گر گیا, گم ہو گیا. پھر اس نے ہمیں جناب موبائل تک لے کے گیا ہمیں. اس نے اپنے گھر کے لاکر میں, اپنے علیحدہ لاکر میں رکھا ہوا تھا موبائل, اور وہ موبائل ہمیں اس نے کچھ شخص شادی شدہ تھا؟ نہیں سر, یہ شادی شدہ نہیں ہے. اس کی تقریباً 35 سال عمر ہے, لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی. بہر ناظرین, جیسا کہ سارے معاملے کے حوالے سے بتایا کہ کتنی بے رحمی سے اس شخص نے قتل کیا. اس عورت کو معاملہ یہی تھا کہ وہ اس کو پسند کرنا شروع ہو گیا تھا, اس کے کچھ تعلقات تھے اس کے ساتھ مبینہ طور پر, اور پھر وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے اس سے شادی کر لے. اسی انکار کی وجہ سے اس شخص نے اپنی اس کو کہہ لے جس کے ساتھ اس کی آشنائی تھی اس عورت کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا.